A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना उमर और आप देख रहे हैं A1 टीवी। नाज़रीन, अगर मैं PMLN मुस्लिम लीग नून की बात करूं, उनके जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, तो मेरे जहन में एक बात आती है कि जो नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि करीबी साथी, तो ये पर्सनालिटी करीबी के तौर पे जानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अंजुम अकील खान साहब की बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ वो इंटरव्यू पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर, नवाज शरीफ की वापसी अभी हुई है और वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन के तौर पे, और इलेक्शन में वो काफ़ी उसके पुरजोश तरीके के पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के तौर पे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की पहली और आखिरी उम्मीद है। जिस वक्त हालात हैं इनको ठीक करने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पर खड़े करने के लिए, इसलिए नवाज शरीफ आए नहीं है। मैं समझता हूँ कि अवाम की जो एक जस्तजू थी, अवाम का एक मियाँ नवाज शरीफ से एक उम्मीद की जो किरण थी, उसकी वजह से उनको यकीन करें कि अवाम के पुरजोश इसरार पर उनको आए हैं वह यहाँ पर दोबारा, और इंशाल्लाह वो जो पाकिस्तान की खोई मंजिल जो 1917 में जो छीनी गई थी, उसको इंशाल्लाह दोबारा हम अपने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। एक लोगों की खुशी छीनी गई थी एक साजिश के तहत। पाकिस्तान 17 में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। आप सबको याद होगा कि जब 2013 में इलेक्शन हुए, उससे पहले पीपल पार्टी की हुकूमत थी। मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर थी, मुल्क में लोड शेडिंग अरूज पर थी, मुल्क में अमन अमान के मसले बहुत नगुफ्ताबे थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने उन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ ख़त्म किया, ना सिर्फ उन्होंने दहशत गर्दी को कंट्रोल किया, ना सिर्फ उन्होंने मुल्क के माशी हालात को बेहतर किया, बल्कि मुल्क को आगे तरक्की की तरफ भी तेज़ी से लेकर गए। अगर वो सिलसिला जारी रहता तो यकीन करें आज हम दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक में शामिल होते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त भी साजिशें जारी थीं साथ साथ, लेकिन साजिशों का परवाह किए बगैर उन्होंने मुल्क के लिए जितना काम किया, मैं समझता हूँ कि आज लोग फिर उसी उम्मीद से मुस्लिम लीग नून की तरफ मियाँ नवाज को देख रहे हैं कि वो जो एक सफ़र जो ज़बरदस्ती रोक दिया गया था, उस सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। और यकीन करें, मैं पार्टी का 30 साल से कारकुन हूँ। एक कारकुन होने की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी होने की वजह से सोच रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में फंसा हुआ है, इसको अगर निकालने की लोगों की उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अंजुम साहब, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं तो 2008 से 2013 तक आप मेंबर नेशनल असेंबली रहे, और उससे पहले जब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई, स्ट्रगल जिसको हम कह सकते हैं, आप एज अ टीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए। तो पॉलिटिशियन में आपका इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में कब और किसको देख के आपका इंटरेस्ट हुआ कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? मैं थोड़ा सा पहले से आप उससे और पहले बता दूँ कि मैंने जब BSc की, उसके बाद मैं 85 में OTS मंगला में कमीशन ज्वाइन किया मैंने। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा मुझे हार्ट palpitation हुई, फिर मैंने मेडिकल बोर्ड वहाँ से करवाया। उसके बाद मैं जब घर आया तो क्योंकि मेरा ख़ुद भी एक शौक़ था पढ़ने पढ़ाने का, तो ये गोल्डा जो स्कूल है इसमें साइंस टीचर नहीं था। तो मैं इलेक्टिव मैथ का अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू से मेरे बहुत अच्छे, यानी कि 100% मार्क आते थे। इवन ग्रेजुएशन में यही पोजीशन थी। तो फिर मैं इलेक्टिव मैथ वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये भी अल्लाह ताला का फजल है कि आज वो स्कूल पूरा बताएगा। 1 साल पूरा मैंने तनख्वाह वहाँ से नहीं ली। 1 साल पूरा जितनी तनख्वाह मिली मैंने वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया, टैंकी बनाई पानी के लिए, और स्कूल की वाटर सप्लाई मैंने दी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके बाद मैंने ज़ाहिर है वो जॉब छोड़ दिया, फिर मैं सियासत में आ गया। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें गोल्डा पूरा में वाटर सप्लाई अगर देखेंगे, हमने अपने खर्चे पर पूरे गोल्डे में वाटर सप्लाई दिया है। इसी तरह गोल्डे का जो प्राइमरी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान बना था तब का प्राइमरी स्कूल है। तो मैंने अपने खर्चे से
کروڑوں کی جگہ لے کر گولڈن اسکول کو آج انشاءاللہ وہاں ڈگری کالج بن گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ شروع سے ہمارا شوق ہے کہ عوام کے لیے قوم کے لیے کام کرنا. اسی طرح ایک اور جگہ ہے, یہ اپنا گولڈا اسٹیشن کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں بھی میں نے اسکول کے لیے فری جگہ دی. اسی طرح ایک اور سیریسلا جگہ ہے, وہاں بھی اسکول کے لیے میں نے فری جگہ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا مشن ہے کہ جب پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو پاکستان کے مسائل بھی کم ہوں گے, اور یہ ملک میں جو بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, جو ہمارے معصوم لوگوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. انجم صاحب, NA48 سے آپ الیکشن لڑتے ہیں اسلام آباد سے, اور ریسنٹلی کل ہی جو آپ کے اگینسٹ اسد عمر PTI پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے سیاست کو خدا حافظ کہا ہے. تو اب آنے والے الیکشن میں آپ کے ساتھ کون جو آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, یا آپ کی کیا خواہش ہے کہ کون ہو؟ دیکھیں جی, جو بھی ہو PTI کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کے لوگ ہونے چاہیے, اور ایک بالکل صاف فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم علاقے میں رہتے ہیں, علاقے کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر جو خدمت علاقے کی یا پاکستان کی میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے, مسلم لیگ نون نے کی ہے, وہ بھی لوگوں کو یاد ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اسلام آباد سے بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. اچھا انجم صاحب, اگر میں کنٹروورسیز کی بات کروں تو کافی کنٹروورسیز رہی ہیں آپ کے پاس, تو آپ یہ کنٹروورسیز کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ نیگیٹو بیہیویئر, ان سب چیزوں کو آپ کیسے مینیج کر کے آگے ڈیل کرتے ہیں؟ لیکن جی, میں جب پہلی دفعہ الیکشن جیتا تھا تو ظاہر ہے وہ ایک جذباتی انجم وکیل خان تھا, لیکن اب وقت سے سیکھا ہے کہ نہیں, سیاستدان کو بڑا میچور ہونا چاہیے, اور اب بڑی سے بڑی چیزیں برداشت کرنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہی لوگوں نے واضح کوسی ہیں پیچھے سے, بیک سے, لیکن انہوں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. تو اس لیے ہمارا دل بہت بڑا ہے, لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں, اور جس چیز میں مخالفت نہ ہو اس میں مزہ بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے جو الیکشن جتنے بھی آج تک لڑے ہیں, اس کی اگر میں پولیٹکس کی بات کروں 70s 80s 90s کی پولیٹکس میں اور اب کی پولیٹکس میں کتنا ڈیفرنس, اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس پولیٹکس کو آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ آج سب یہ ہے کہ میں اپنی مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھتا ہوں, تو آج بھی جب سے ہماری میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر ڈیلیور کریں. آپ دیکھیں نا, جب ہم ایٹمی دھماکے کیے کتنا پریشر تھا, لیکن وہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی کو دینی تھی, ہمارے قائد کو دینی تھی. ہم نے وہ دھماکے کیے, پوری دنیا میں اللہ اکبر کے نعرے لگے. آج اور کل اس وقت میں یہ فرق ہے کہ آج تھوڑی سی قدریں لوگوں کو مختلف ہو گئی ہیں. ایک تو یہ میڈیا کا دور ہے, اس میں 90% لوگ فون کا استعمال کرتے ہیں اور فیس بک دیکھتے ہیں, تو جو اس میں اچھی اور بری باتیں ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں پر افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر اس پہ پازیٹیو, اس کے دونوں اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے, پازیٹیو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیگیٹو بھی. لیکن جو لوگ اس کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کو ذہنوں پہ ایک بوجھ ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ماحول ایسا نہیں تھا. آج جو اس فیس بک پہ بےہودہ اور بڑے بڑے باعزت لوگوں کی بدتمیزی کی جاتی ہے ان کے سامنے, تو یہ پہلے ماحول نہیں تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ آج محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. انجم وکیل خان صاحب, جو پیپلز پارٹی ہے اس نے پاکستان مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ مانگی ہے, اور اتحاد MQM سے ہوا ہے ان کا. دیکھیں جی, لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ مسلم لیگ نون سے بڑی امیدیں لوگوں کی وابستہ ہے, نہ صرف عوام کی, میں پارٹیز کی بھی کہتا ہوں. آج اگر MQM ہمارے ساتھ آئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈلیور کرتی ہے, تو اس لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ جو عوام کا رجحان نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی ہوگی. لیکن پیپل پارٹی کا اعتراض جہاں ان کے ساتھ کوئی مل جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی لاگ کر لے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم سندھ میں بھی سیٹیں لیں گے, بلوچستان میں بھی سیٹیں لیں گے, اور مل کے ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک اچھی حکومت بنائیں گے, اچھی گورننس کریں گے, اور لوگوں کو
اور 5 سال میں کچھ تبدیلی لے کر دکھائیں گے. صرف نعرے نہیں لگائیں گے, عملی طور پر انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے. جو وکیل صاحب آخری سوال پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو آپ کافی ایکٹیو تھے یہ ایکسپینسو تھنگز کی طرف, انفلیشن ہماری جا رہی تھی, امپاورمنٹ بڑھ رہی تھی. تو جب اب الیکشن کی طرف آ رہے ہیں, مسلم لیگ نون الیکشن کی طرف پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے, تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ارادہ لے کے آئے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ قابو پائیں گے. تو آپ اگر یہاں سے NA-48 سے الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ وہ سب وعدے, وہ سب چیزیں پوری کر پائیں گے جو آپ پروٹیسٹ کے دوران بولتے تھے؟ دیکھیں جی, اب تو میں تو یہ سمجھاؤں کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. آج میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب تعلیم حاصل کریں, نوکری کے لیے نہیں, ایک اچھا انسان بننے کے لیے, اچھا شہری اصل بننے کے لیے, اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے. اس کے ضروری سرکاری نوکری آپ کو ملے. آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. میں دنیا میں باہر پھر کے آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے ٹرینڈ نرسز کی, ٹرینڈ ڈاکٹرز کی, میل نرسز کی, فیمیل نرسز کی, اسی طرح کارپینٹر کی بڑی, اور ہر شعبے میں دنیا میں ٹرین لوگوں کی, ٹیکنیکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. تو وائی ناٹ, میرا اپنا مشن یہ ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اپنے علاقے میں لوگوں کو ایک شعور دوں گا, ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن بناؤں گا. کوئی بچہ یا بچی ٹیکنیکل ایجوکیشن, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ گھر میں بیٹھے کوئی سڑائی کڑھائی ہو, کوئی جو بھی جتنا ملک کی معیشت میں کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ نہیں, کوشش کروں گا کہ لوگوں کو جو چیزیں تیار کریں, جو کام کریں, ان سے گھر سے ہی وہ چیزیں خرید لی جائیں. اور جو IT میں آج دنیا IT میں بڑی ترقی کر رہی ہے اور پاکستان میں بڑا ویژن ہے, انشاءاللہ ہم IT کو بھی پروموٹ کریں گے. کوشش یہ ہے کہ لوگ گھر بیٹھے, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بھائی روزگار حاصل کریں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی کر سکتا ہے, لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جو جس طرح شہباز شریف صاحب نے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ میرٹ پر لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے, اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تو 1 سال میں 10 لاکھ لوگوں کو ہم لیپ ٹاپ دیں گے. تو 10 لاکھ لوگوں کو جب 1 سال میں ملے گا تو 5 سال میں 50 لاکھ لوگوں کو ملے گا. تو کتنا روزگار ترقی کرے گا, کس طرح ہماری IT پروموٹ ہوگی. تو یہی طریقے ہیں. اور پھر یہ میں MNA ہوں, میں اپنے علاقے کانسٹیٹوئنسی میں کام کرنا چاہیے. MPA اس کو کرنا چاہیے, جو چیئرمین ہے JUC کی, اس کو یہ اس لیول تک ہم لے کر جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ 5 سال میں ایکچوئل پاکستان جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں ایک تبدیلی نظر آئے گی. وہ تبدیلی نہیں جو 3.5 سال میں نظر آئی, وہ تبدیلی جو ایکچوئل دنیا کے مشن کے ساتھ, پروسیس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گی. جی ناظرین, انجم وکیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, اتنا کوالٹی. اور انہوں نے خوبصورت بات کی کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک اچھے انسان بننے کے لیے کریں, ایک اچھے بیہیویئر جو آپ سوسائٹی میں دیتے ہیں اس کے لیے کریں. اچھی نوکری نہ ملنا وہ نصیب کی بات ہوتی ہے. انجم وکیل خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن 2024 جو 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں, یہ کافی پرجوش ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی. اور MQM اتحاد کا ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ MQM اتحاد ہمارے ساتھ ملی ایک خوشائند ہے. اگر وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی مل سکتی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ملی وہ ایک خوشائند پارٹی کا بھی ایک خوشائند فیصلہ ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کراچی سے بھی بھاری اکثریت کے ساتھ سیٹیں حاصل کرے گی. ایک نئی رپورٹ میں, ایک نئی انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیمرہ مین امید راجپوت کے ساتھ رانا عمیر, A1 TV اسلام آباد. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.